अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम से वाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। नाकाम ड्रोन हमले पाकिस्तान की सरजमीन पर कल अटेम्प्ट किए गए अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे कि भाई आगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो डी एस्केलेशन की कोशिशें हैं, क्या उसमें कोई कामयाबी नजर आ रही है। इसके अलावा अमरीका ने खर्क पर हमला कर दिया है। ये ईरान की इकोनॉमिक एक ऐसी अहम बेल्ट है जहां से ईरान का सारे तेल का कारोबार चलता है, तो उसके जो इंटरेस्ट है उसको ही ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। प्रोग्राम के दूसरे से हम इस पर बात करेंगे। आखिर में असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम है। अगर आप इस मुल्क के शराफे के लल्लो तल्लो की फहरिस्त देखें तो वो ना ख़त्म होने वाली है, लेकिन बेसिक लेवल पे इस कौम के मेमारों को तालीम देने वाले उस्ताद, उनकी तनख्वाहें भी देने के खजाने में पैसे नहीं हैं, या अगर हैं तो वो रिलीज नहीं किए जा रहे। ये पंजाब में हो रहा है। जी, आगाज करते हैं में कल और इसके अलावा के दीगर भी कुछ हिस्सों में ड्रोन हमले जो है दो कल नाकाम बनाए गए। आईएसपीआर के मुताबिक 13 मार्च को अफगान तालिबान ने चंद ड्रोन्स के जरिए रावलपिंडी, कोहाट और कोयटा में हमला किया, जो अपने मतलूबा अहदाफ तक नहीं पहुंचे। आईएसपीआर के मुताबिक ड्रोन्स सॉफ्ट और हार्ड किल टेक्नोलॉजी के जरिए रोका गया। ताहम इन ड्रोन्स के मलबे के नतीजे में कोयटा में 2 बच्चे जबकि कोहाट और रावलपिंडी में एक शहरी जख्मी हुआ है। बयान में कहा गया है कि इन हमलों का मकसद अवाम में खौफ पैदा करना है और हमें दहशतगर्दाना ज़हनियत की याद दिलाता है जिसके जरिए अफगान तालिबान की हुकूमत चलती है। बयान में कहा अफगान तालिबान आलमी हमदर्दी हासिल करने के लिए मजलूमियत का ढोंग रचाते हैं, तो दूसरी तरफ अपनी दहशतगर्द प्रॉक्सियों और ड्रोन्स के जरिए आम शहरियों को फाल तौर पर निशाना बनाते हैं। सिक्योरिटी जरा का कहना है कि आम ड्रोन्स थे और इन्हें इलेक्ट्रॉनिक आलात की मदद से नाकारा बनाया गया है। जाहिर सी बात है, जब इस वक्त ये मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन्स की आवाज सुनेगी तो उसके फौरन बाद सोशल मीडिया के ऊपर अफगान वजारत दिफा का प्रोपेगेंडा शुरू हो गया और उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया कि हमने इस्लामाबाद के आसमान के ऊपर बहुत ज्यादा ड्रोन हमले करके उनको कामयाबी तक पाया तक मील तक पहुंचाया है। और आप ये देख सकते हैं जी कि ट्वीट्स वहां से की गई और वहां पे जो अफगान नेशनल टेलीविजन है, तुलो न्यूज नेशनल एज इन की सबसे बड़ा प्राइवेट टेलीविजन है वहां का, उन्होंने भी इस खबर को भरपूर तरीके से आगे से ट्वीट किया। मैंने देखा कुछ देर के बाद जो हमारी वजारत इत्तलात है वो एक्शन में आई और उसमें से फिर ट्वीट्स की गई ताड़ा साहब की जानिब से, जो फैक्ट चेकिंग का अकाउंट है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन उसकी जानिब से। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक तालिबान से मुंसलिक अनासर ने कोहाट में 3 सादा नौयत के ड्रोन इस्तेमाल करने की कोशिश की है, जिन्हें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने मौसर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक़दामात के जरिए मार गिराया। इससे कबल जुमे की दोपहर पाकिस्तान ने तस्दीक की थी कि 12 और 13 मार्च की दरमियानी शब पाकिस्तान के ने जो अफगानिस्तान में शिदत पसंदों से मुंसलिक तंसीबात है उनको निशाना बनाया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ताड़र ने एक्स पर तफसीलात फराहम करते हुए दावा किया कि गुज़श्ता रात की गई कार्रवाइयों में दारुल हुकूमत काबुल, पख्तिया और कंधार में शिदत पसंदों और उनके मुआविन ढांचे बशमूल लॉजिस्टिक बेसिस और कैंपों को निशाना बनाया गया है। और अफगानिस्तान से खाली पाकिस्तान ही नाला नहीं, हमने देखा कि अमरीका की जानिब से भी गुज़श्ता हफ्ते बड़ी सख्त स्टेटमेंट आई है और कहा गया है कि जो हॉस्टेजेस हैं अमरीकी उनको रिहा किया जाए। सो इस वक्त प्रोग्राम के पहले से हमारे साथ कॉमोडोर खालिद चिश्ती साहब मौजूद हैं, एहसानुल्लाह टीपू महसूद हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हज़रात का। चिश्ती साहब आपसे आगाज करते हैं। जो कल ड्रोन आए हैं, ये जो हमारे साथ टीपू साहब बैठे हैं, इन्होंने तो खैर उनको कल एक्सपीरियंस भी किया, इन्हीं के इलाके में आसपास आकर उन्होंने वो गिरे हैं। ये किस साख्त के ड्रोन्स थे, ये यहां तक पहुंचे कैसे, ये लोगों के सवालात थे, और क्या ये इंडिजिनस अफगानिस्तान के अंदर बने हुए ड्रोन थे या किसी और की टेक्नोलॉजी है जो उनको दी गई है और वो यहाँ पे मिले? बहुत शुक्रिया मिस मारिया, आपने इनवाइट किया। जो मैं पिक्चर से देख चुका हूं, अभी आर्म फोर्सेस तो इसको वैल्यूएट कर रही हैं, उसकी डायसेक्शन कह लें या पोस्टमार्टम कर रही हैं कि वो किस तरह के थे, लेकिन जो इनिशियल डिटेल्स हैं वो बड़ा रूडिमेंट्री है। ये इसका जो साख्त है बुनियादी तौर पर, और ये इतनी भी रूडिमेंट्री नहीं है कि अफगानिस्तान के तालिबान इसको खुद बना सके, और जाहिर है ये इनको सप्लाई किए गए हैं। बताता है और जो इसकी कैपेबिलिटी नजर आती है, उसका जो रैकेज मैंने देखा है और उसकी जो डिटेल्स मिली हैं, वो बुनियादी तौर पर एक बहुत ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसका है। एक हार्डली एक लो पावर्ड इसकी मोटर लगती है, इसके ऊपर एक प्रोपेलर पे वो चलता है, बहुत लो कॉस्ट होता है इस सेंस में। मेन तालिबान का मकसद कोई पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रक्शन या कोई बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाना था ही नहीं। उनको क्योंकि इंटरनली बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप हो रहा है अंदर से, उनके जो अपने स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, जो उनके राइवल ग्रुप्स हैं तकरीबन 20 के करीब जो हुकूमत में नहीं है, वो बहुत ज्यादा एक एस्केलेट कर रहे हैं सिचुएशन को कि पाकिस्तान इतना ऑफेंसिवली और इतना एक्यूरेटली पिन पॉइंटेड उन टारगेट्स को कर रहा है। अफगानिस्तान की जो रजीम है जो इस वक्त पावर में है, उनकी ना तो कैपेसिटी है और ना भी रिटेलिएट कर सकते हैं। अब शायद उन्होंने अपने लोगों को तसल्ली दिलाने के लिए और जो डिसजॉइंटेड उनके विद इन है उस सेंस ऑफ अचीवमेंट दिखाने के लिए किया है, सेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ प्राइड लेने के लिए। इसीलिए आपने देखा
کہ اس خبر کو بڑھا چڑھا کر ایسا شو کیا گیا کہ جیسے بہت بڑی کوئی ملٹری کامیابی حاصل کر لی ہے، ایک سینس آف اچیومنٹ اپنے دکھانے کے لیے. لیکن ان کو یہ اندازہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ صرف یہ ڈرون ہمارے لیے ایک فزیکل ایک چھوٹا سا ٹوائے نہیں ہے جس کو آپ نے لانچ کر دیا ہوگا، وہ تو علیحدہ آئیں گے کیسے لانچ کیا ہوگا. یہ بنیادی طور پر آپ نے لیڈر آف ایسکلیشن آپ نے بڑھائی ہے. ہم جس طرح بمباری اب تک کر رہے ہیں، ہماری مسلح افواج جس طرح کر رہی ہیں، وہ بڑی ویل کوآرڈینیٹڈ ہے، اسٹینڈ الون نہیں ہے، نیجر ریئیکشن پر نہیں کر رہے اور آؤٹ آف پروپورشن بھی نہیں بالکل کر رہے. آئی کین کنفرم اٹ یو، کچھ ٹارگیٹ ڈیٹیل مجھے ملتی رہی تو میں نے ڈھونڈا کہ یہ اتنی ویل کیلکولیٹڈ. جب ویپنز کا مجھے پتا لگا کہ کون سے ویپنز فائر کر رہے ہیں تو میں ایز اے فارمر فائٹر آئی کوڈ کو ریلیٹ کہ یہ بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا پرسائز ڈسٹرکشن اسی لوکلائزڈ ایریا میں کرنے کے لیے ویپن وہ استعمال ہو رہے ہیں. یعنی ہم ریلیٹیولی سستے ویپنز بھی استعمال کر سکتے تھے جس کے اندر جنرل ایریا ڈسٹرکشن ہوتی ہے. لیٹرل ڈیمیج کا رسک ہم نہیں کر رہے. وہ اس لیے ہم نہیں کر رہے کہ ہم افغانستان کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے اور دے بھی رہے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں، ہم انہی سینچریز کے خلاف ہیں، انہی لانچنگ پیڈز اور ریسیپشن پیڈز کے خلاف ہیں جو ہمارے خلاف دہشت گردی کر رہی ہے. تو آئی تھنک یہ انہوں نے ایک لوکل جس کو کہتے ہیں نا انگزائٹی یا فرسٹریشن ہے اس کو کم کرنے کے لیے لیڈر آف ایسکلیشن کیا ہے، لیکن لوگوں کو تسلی کرانے کے لیے ان کے لیے امپیکٹ ضروری تھا بھی نہیں کہ کہاں لگتے ہیں. انہوں نے پہلے سے ہی پری فیبریکیٹڈ آبویسلی، اور جیسا انہوں نے جن لوگوں سے فنڈنگ لے رہے ہیں ان کو بھی ایک اٹینڈنس لگوانی تھی کہ دیکھیں ہم آپ کا کام بڑا ایز پر آپ کے حکم کے مطابق بجا لائے ہیں اور وہ ہم آپ کا کام بہت اعلیٰ طریقے سے کر رہے ہیں تاکہ فنڈ ریز کی جا سکے. اور ان کے درمیان آبویسلی ان کو ایک لاسٹ پوائنٹ میری طرف سے یہ ہے، انہوں نے یہ بھی سمجھا ہوگا کہ شاید جب یہ ایسی جگہ گر جائے اگر ڈرون کوئی نقصان ہو جائے، بے شک سویلین نقصان ہو، تو ہم یہ ایک بریچ پیدا کر سکیں، لیک آف ٹرسٹ آرم فورسز اور عام لوگوں کے درمیان پیدا کر سکیں کہ دیکھیں آپ کی سیکیورٹی اتنی سیف نہیں ہے، افغانستان کے ڈرون اٹھ کر آ کے گر گئے ہیں. تو آئی تھنک ایک لیک آف ایک کنیکٹیوٹی ان کا ڈیولپ کرنا مقصد تھا. لیکن الحمدللہ آخری بات یہ، میں تو لاہور میں قریب رہتا ہوں، جو والٹن میں دنیا کے سب سے ماڈرن ڈرون ہیرو پہ ڈرون گر رہے تھے اسرائیل کے، انڈیا کی طرف سے آ رہے تھے، تو میں دیکھتا تھا کہ لوگ اٹھا اٹھا کے سیلفیاں بنا رہے تھے، موٹر سائیکلوں پر اٹھا کے گھروں کو لے جا رہے تھے اس کے پیچھے. تو ہم تو وہ قوم ہے، تو یہ تو کوئی کمپیریزن تھا ہی نہیں جو ڈرون یہ فائر. صحیح. ٹیپو جو آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں اس دوران بڑے ہی اگریسو رابطے ہوئے ہیں افغانی جو حکومت ہے اس کے ساتھ چائنیز جو حکومت ہے. پہلے پاکستان بھی آئے ان کے انوائے، پھر افغانستان بھی گئے، گفتگو بھی ہو رہی ہے. اس کے دوران میں دیکھا کہ ایسکلیشن لیڈر پہ اتنا زیادہ آپ نے آگے بڑھ گئے ہیں کہ اب آپ سویلین آبادی کے ڈرون اڑا رہے ہیں. تو وہ جو بریک ڈاؤن ہے پیچھے مذاکرات میں عمل میں. ہاں بالکل. چائنیز میں ابھی بھی یعنی چائنیز جو فارن منسٹر ان کی متقی سے جو افغان طالبان کے فارن منسٹر ان سے بات ہوئی اور انہوں نے ڈی اسکلیشن کی بات کی، سیز فائر کی بات کی. لیکن یہاں پہ جو پاکستانی آفیشلز ہیں ان سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو وہ سیز فائر میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ اگر یہ مسئلہ جو ٹی ٹی پی کا ہے یا بی ایل اے کا، جب تک یہ چیزیں نہیں رک پاتی تو تب تک ہم اس طرح کی جو کراس بارڈر ایکٹیویٹیز ہے وہ ہم کریں گے وہاں پہ اسٹرائکس وغیرہ، اور وہ ہم کہیں پہ بھی کریں گے. صرف یہ نہیں کہ اس کو ریسٹرکٹڈ رکھیں گے جو پاک افغان بارڈر ایریا ہے، بلکہ کابل کیپٹل کو بھی، اور وہ آلریڈی کر بھی چکے ہیں. تو ایک تو وہ ہے کہ چاہے سعودی میڈیشن ہو، قطری ہو، ٹرکش ہو، اور ابھی چائنیز. لیکن چائنیز کے یہ کہ ان کے جو اسپیشل انوائے ہے وہ شٹل ڈپلومیسی کر رہے ہیں، کابل سے اسلام آباد، اسلام آباد سے کابل. تو پاکستان میرے خیال میں زور دے رہا ہے کہ صرف سیز فائر نہیں بلکہ ہمارے جو اصل جو مسئلہ ہے، جو مطالبہ ہے کہ یہاں پہ کراس بارڈر وہ ملیٹینسی نہ ہو، تو اس کو افغان طالبان روکیں. کل کا جو واقعہ تھا یہ بالکل ایکسپیکٹڈ تھا. اچھا ایکسپیکٹڈ. ہاں بالکل. کیونکہ وہاں پہ آپ اگر ان کے جو ہیں ان کے یعنی جو انکرپٹڈ اکاؤنٹس وغیرہ افغان طالبان کے یا ان کی جو کمیونیکیشن کو اس پیٹرن کو اگر آپ فالو کریں تو اس میں آلریڈی وہ چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی. چیٹر میں تھا کہ یہ چیٹر میں تھا ایگزیکٹلی. اب وہ کنونشنل وار میں تو پاکستان کا مقابلہ کر نہیں سکتے. چیشتی صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ ڈومیسٹک پریشر اتنا بلڈ ہوا ہے، صرف یہ نہیں کہ عام افغان کی جانب سے بلکہ ان کے اپنے رینکس اور فائلز جو ہیں ان کی جانب سے بھی کہ آپ لوگ رسپونڈ کیوں نہیں کرتے. اور یہ چونکہ پاکستان نے ہمارے کیپٹل کو ٹارگٹ کیا تو آپ لوگ بھی اسلام آباد کو. بیوقوفی کہاں پہ ایک ہوئی، اور جس میں ہمارے آفیشلز بھی ان کو بھی وہ ایک ٹریڈیشنل موڈ سے نکلنا ہوگا. کیونکہ یہ وہاں پہ جیسے یہ انہوں نے لانچ کیے، میں پرسنلی یعنی میں اپنی، تو وہاں پہ ان کے جو ہیم چینلز وغیرہ ان میں یہ چیزیں کمیونیکیٹ ہونا شروع ہو گئی کہ اسلام آباد کی جانب، اور انہوں نے میمز بنائے تھے میزائل کے اور ڈرون کے کہ اسلام آباد کی جانب آ رہے ہیں، پشتو وغیرہ میں اور دری وغیرہ میں. تو اس طرح کی چیزیں کہ اگر ان کیس یہ چیزیں پہلے یہاں پہ اتھارٹیز جو ہیں وہ الرٹ ہوتی تو ہو سکتا ہے ہم کہیں اور اس کو وہ کنٹین کرتے اس ڈرون کو.
کل جو ٹوٹل ہے وہ تقریباً 10-15 کے قریب کی رپورٹس آئیں. ٹھیک ہے. وہ کوہاٹ میں بھی ٹیکسلا کے قریب KP میں زیادہ تر اور اسلام آباد کے قریب بھی. تو اس طرح کی چیزیں ہوں گی. ایک چیز کا خدشہ ہے کہ وہاں سے یعنی اگر یہ چیزیں انہوں نے یہاں پہ اسمگلڈ کی, اپنے جو یہاں پہ سلیپر سیلز وغیرہ پاس سے نہیں اور پار نہیں ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. اگر یہاں پہ اسمگل کی, یہاں پہ جو ان کے پراکسیز ہیں TTP وغیرہ یا جو باقی ہے ایلیمنٹس, ان کی سلیپر سیلز ہیں. آپ کی جو میجر اربن سینٹرز ہیں وہاں پہ اگر انہوں نے یہ چیزیں اسٹور اور ڈومیسٹکلی اس کو استعمال کرانا شروع کیا تو پھر میرے خیال میں ایک وہ الارمنگ سچویشن ہوگی. کنونشنل وارفیئر میں وہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کا پورا زور ہوگا کہ وہ TTP کے ذریعے یا جو باقی پاکستانی طالبان کے دڑے ان کے ذریعے وہ یعنی پورے ملک میں حملے وغیرہ, اور آلریڈی وہ اناؤنس بھی کر چکے ہیں. لیکن افغان طالبان کی ذرا مجھے انٹرنل پالیٹکس کے حوالے سے بتائیے نا, جب بھی جنگ ہوتی ہے کیونکہ وہاں بڑی پیمانے کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ فل بلون ایک جنگ ہے پاکستان کی جانب سے. سو جو ان کی حکومت ہے اندر پولیٹیکل ڈائنامکس کیا ہے؟ کیا جنگ میں تمام فیکشنز اکٹھے ہیں؟ ان کی سوچ مختلف ہے اپروچ کے بارے میں؟ پاکستان کے حوالے سے ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ اس پہ یعنی وہ تو چھوڑیں کہ افغانستان جو افغان طالبان ہیں ان کے اندر ہم یونٹی دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ لوگ جو افغان طالبان کے سخت مخالف تھے وہ بھی افغان طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا. وہاں پہ ایگزیکٹلی پاکستان کا جو فیکٹر ویسا ہے جس طرح یہاں پہ انڈیا کا, کہ جس وجہ سے پوری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ بھی یہ سچویشن ہے. ایک چیز کہ افغان طالبان جو پاکستانی طالبان کا ایشو ہے, جو پاکستان کی کور ڈیمانڈز ہے, اس کے حوالے سے وہاں پہ یہ کچھ لوگ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیز روکنی چاہیے, اور کچھ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو جاری رکھنا چاہیے. یعنی جو پراکسیز ہیں ان کے ذریعے پاکستان میں جو ملیٹنسی وغیرہ, یہ سوچ ہے. لیکن وہ جو سوچ جو TTP کو سپورٹ دینے کے حق میں وہ دڑا جو ہے وہ کافی ڈومیننٹ ہے اور کافی پرومیننٹ ہے. اس کو کوئی بھی نہ اپوز کر سکتا ہے نہ ریزسٹ کر سکتے ہیں اوپنلی. باقی جو ہیں کچھ لوگ ہیں خاص کر کابل میں ہیں کہ ان کی یہ سوچ ہے کہ پاکستان کے ساتھ معاملات بہتر ہونے چاہیے, اور یعنی چاہے باقی جو ممالک کے خطے کے ان کے ساتھ آپ کے تعلقات اگر خراب بھی ہو, لیکن پاکستان کے ساتھ آپ کو رسک نہیں لینا چاہیے. اور ایگزیکٹلی ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہاں پہ جو بارڈر ہمارے کلوزڈ ہیں, جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے اس کے حوالے سے, تو کافی وہاں سے ایک شور بھی اٹھا یا میڈیا پہ چیزوں کو پروجیکٹ کرنا شروع کیا ایگزیجریشن کر کے کہ ہم نے ایران سے پاکستان کو ریپلیس کروا دیا. لیکن ابھی جو ایران کی سچویشن ہے, یعنی جو چابہار وغیرہ ہے, وہ US یعنی تقریباً 2-3 دفعہ اس کو ٹارگٹ کر چکا ہے. تو پوری جو ڈیپینڈنسی افغانستان کی ٹریڈ کے حوالے سے وہ بھی پاکستان کے اوپر ہے. پھر آپ اسٹوڈنٹس وغیرہ یہ جو ہم اسکالرشپ وغیرہ علاج کے لیے بہت لوگ آتے تھے, پورا جو بارڈر ہے وہاں پہ ارد گرد پورا ایک اکانومی تھی جو کہ بیٹھ گئی ہے. وہ بیٹھ گئی ہے. اس کی وجہ سے جو لوکل ٹریڈرز ہیں وہ چاہے ہماری سائڈ کے ہوں یا افغان سائڈ کے, وہ بیچارے یعنی ان کے لاکھوں ڈالر کا, یعنی مجھے خود لوگ ملتے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ $3 ملین ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ $20 ملین میری انویسٹمنٹ ہے بائیلیٹرل ٹریڈ میں بھی, اور جو ٹرانزٹ ہے جو افغانستان سے گزر کے پھر سنٹرل ایشیا اور آنورڈز رشیا تک, تو ہے وہ کافی یعنی ابھی تک جو ہے ان کی ٹائٹ پوزیشن ہے. لیکن افغان طالبان کی سوچ ہی ایسی ہے, اسے یہ ایکسپیکٹ کرنا ایک اسٹیبلش ڈپلومیٹ اینٹی وہ نہیں ہے. جو اپنی عورتوں کو اسکول نہ جانے دیں, اسے تو کوئی سینٹی آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. اور جب یہ رجیم آ بھی رہا تھا, سب سے بڑا اس کے جو خلاف جو کیس ہے وہ یہی بنتا ہے جو اپنی آبادی کے آدھے زیادہ حصے کو پریس رکھتا ہے. تو اس سے اب کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ چشتی صاحب, ابھی تک ذرا اگر ہمیں آپ بتا سکیں کہ افغانستان کے اندر گزشتہ 2 ہفتوں میں کن کن ٹارگٹس کو نشانہ بنایا ہے, جو پاکستان اپنے اسٹریٹجک وہاں پر کلیم کرتا ہے کہ ہم نے فوائد حاصل کیے ہیں, وہ کیا ہے اگر آپ ہمارے لیے وہ آسان زبان میں سمجھا سکیں؟ دیکھیے, ڈے 1 سے ہمیں یہ کلیئر ہے کہ یہ جو ہم اسٹرائکس کر رہے ہیں جس میڈیم سے بھی ہم کریں, یہ ہماری چوائس نہیں ہے, یہ ایک آبلیگیشن ہے. اور آبلیگیشن ہے ظاہر ہے ان سینکڑوں ہزاروں جنازوں کی وجہ سے ہے, جو شہداء کی وجہ سے جو ہم ریگولر بیسس پہ اٹھا رہے ہیں, اور خاص طور پر معصوم لوگوں کے جو نہتے لوگ ہوتے ہیں مسجدوں میں, امام بارگاہوں میں, معصوم خواتین, بچے. آئی تھنک وہ ہم پر بہت قرض ہو گیا تھا. ہم کسی ہندوستان جیسے ملک کو بھی ہم نے, جب اس نے بھاولپور پر مئی کے مہینے میں آپ کو یاد ہوگا 6 کو جو اسٹرائک کی تھی, ہم نے ان کو بھی نیو نارمل نہیں بننے دیا تھا, جس کو پرائم منسٹر آف انڈیا نے کہا تھا کہ ہم نے تو ان کو ٹارگٹ کیا, انہوں نے ہم ہی پر حملہ کر دیا. تو ہم نے تو کسی کو ایسی سوورینٹی کو بریچ کرنے کا کبھی ہندوستان جیسے ملک کو اجازت نہیں دی, تو افغانستان کو کیسے دیں گے؟ پہلی بات. دوسری جو آپ کہہ رہی ہیں ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی, کچھ عرصہ پہلے مجھے ڈیٹیلز ملی تھی ٹارگیٹس کی, تو میں اس کو ویریفائی اس سینس میں کر رہا تھا کہ یہ کس طرح کی انفولڈنگ ہماری آرم فورسز کر رہی ہیں. تو بالکل کلیئرٹی تھی.
اور بالکل ویل میئرڈ تھا, ویل فوکس تھا, اور بالکل ریسٹرین کے ساتھ تھا. ابھی بھی لیڈر آف ایسکلیشن نہیں. حالانکہ الحمدللہ ہماری کیپیسٹی اگر انڈیا کے ساتھ میچنگ ہوئی ہے تو پھر افغانستان کی تو ایئر فورس بھی نہیں ہے, آرمی بھی نہ ہونے کے برابر ہے. وہ تو صرف فٹ آن گراؤنڈ چند سولجر ہیں جن کو فنڈنگ باہر سے ہوتی ہے, اور آبویسلی وہ ان کی کیش اسٹافڈ اوور آل ملک ہے. وہ تو ریگولر آرمی ہے ہی نہیں, اس کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے بہت ریفرین کیا تھا. ہم نے ہر اس جگہ کو انیشل راؤنڈ میں ٹارگٹ کیا تھا جو ہمارے خلاف ٹیررزم جنریشن میں مدد دے رہی ہے. آپ حیران ہوں گی کہ صرف لانچنگ پیڈ نہیں تھے, انہوں نے ریسیپشن پیڈ بھی بنائے ہوئے تھے کہ جو حملہ کر کے کامیابی سے ان کے بقول واپس جاتے تھے تو ان کو ریسیونگ کیا جاتا تھا, ان کو ریہیبلیٹیٹ ایڈجسٹ کرنا, ان کو ریسٹ دینا, انعام و کرام دینا, یعنی وہ تک یہاں پہ انہوں نے اسٹیبلش کیے ہوئے تھے. تو ایسے کوئی بغیر کسی حکومت کی مرضی کے تو نہیں ہو جاتے, پہلی بات یہ. پھر ہم نے ان جگہ کو ٹارگٹ کیا ہے جو ان کے بیسک ٹریننگ سینٹر تھے, ان جگہوں کو کیا جہاں ایمونیشن ڈمپس تھے ان کے, اور وہ کیا جہاں پہ ان کے سٹوریج تھے بنیادی طور پر. تو ابھی جتنی میں ریلیٹ کر پا رہا تھا ایز اے فارمر فائٹر پائلٹ, جب مجھے ویپنز کا پتہ لگا, جب میں نے ٹارگٹ دیکھا, کچھ میں نے ویڈیوز دیکھی, تو میں ریکنفرم آپ کو کر سکتا ہوں کہ ہم نے اتنا ویل میئرڈ کیا تھا. میں جیسے عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ ویپن ہم نے یوز کیا. حالانکہ جنرل پرپز بام ایسا ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو کولیٹرل ڈیمیج تک کنٹرول نہیں رہتا اس طرح. تو ہمارے پاس وہ بڑی آپشن تھی کہ ہم کولیٹرل ڈیمیج نہ کرتے ہوئے جنرل پرپز بام کو کہتے ہی جنرل پرپز بام ہے. تو دے آر ناٹ کنسرنڈ کہ وہ کتنی دور تک جاتے ہیں, اگر ان کی کہاں تک ان کی ڈیبریز جائیں گی. تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے بہت ویل میئرڈ, اور میں ان کا ویپنز کا نام تو ابھی نہیں بتا سکتا, لیکن اتنے کیلکولیٹڈ ہم نے کیے تھے کہ وہ کوئی بھی ہم نے سائٹ پہ نہیں کیا. اس کا پروپیگنڈے میں انہوں نے بہت استعمال کیا. وہ ہمارے جیسے آپ نے نوٹ کیا F-16 کو کریش کروا دیا, ہمارے پائلٹس پکڑ لیے, تو وہ بھول گئے کہ میرے جیسے اسٹوڈنٹ جو ایئر پاور پڑھتے ہیں جب زوم کرتے ہیں تو وہ کوئی اسکینڈینیوین کنٹری, یورپین کوئی ایک F-16 تھا جو کہیں ان کے پہاڑوں پہ گرا تھا, تو انہوں نے اس کو یہاں کر دیا اور جھنڈا ان کو مٹانا بھول گئے تھے پچھلی دفعہ. تو وہ کہ نہیں وہ اس ملک کا تھا. تو بہت جلدی جھوٹ پکڑا جاتا ہے. تو لیکن الحمدللہ میں یہ بتا سکتا ہوں آپ کو کنفرم کہ ہماری بہت ذمہ داری سے جو لیڈرشپ ہے, اوور آل ملٹری لیڈرشپ ہے, کیلکولیٹ کرتی ہے, فلٹر آؤٹ کرتی ہے, اور جتنے ٹارگٹ پٹ اپ ہوتے ہیں میں آپ کو یہ کنفرم کر سکتا ہوں شاید 10% ان کو ایٹریٹ کیا جاتا ہے یا ایلیمنیٹ کیا جاتا ہے. اتنے کیئرفل ہم ایٹریشن کر رہے ہیں تاکہ لیڈر آف ایسکلیشن نہ پڑے. ٹیپو صورتحال یہ ہے کہ سفارتی تنہائی ہے افغان طالبان کی. امریکہ نے بھی ان کی بڑی سخت باز کے اندر پچھلے ہفتے ان کو تنبیہ کی ہے کہ بھئی اب جو ہاسٹیجز ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں. اس وقت ایز وی اسپیک تو جس طرح یہ صورتحال جاری ہے, ابھی آپ اور کتنے عرصے میں دیکھتے ہیں کہ کیا مزید ایسکلیشن ہوگی یا کہیں نہ کہیں کوئی بیچ میں بریک تھرو ہوگا؟ کیونکہ دوسری طرف جب یہ ایک احساس ہی نہ ہو, یہ ایک چیز رجسٹر ہی نہ ہو کہ بھئی دے آر پارٹ آف اے پرابلم, ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف حملوں میں, جب وہ یہ اس بات کا ادراک ہی نہ ہو تو پھر کہاں سے بات شروع ہوگی؟ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. یعنی ابھی بھی یعنی چائنیز جو میڈیشن ہے کوشش ہو رہی ہے تو ہے, چائنیز جو ہے وہ ان کا جو رول ہے وہ باقی جو ممالک سے زیادہ ہے, لیکن مجھے زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے آنیسٹلی, کیونکہ وہاں پہ وہ ہر چیز کو اپنی آئیڈیالوجی کو اپنی ازم سے دیکھتے ہیں. تو ان کے ذہن میں یہی چیز ہے کہ اب یعنی جو ہے عمارت اسلامی وہ صرف اس کو محدود نہیں رکھنا چاہیے, اور وہ ہسٹوریکل جو یہاں پہ کچھ دعوے وغیرہ ہیں کہ ان کی ایکسپینشن ہونی چاہیے ٹورڈز پاکستان بھی, خاص کر جو قبائلی علاقہ ہے. تو وہ چیزیں وہاں پہ یہ سوچ ہے, اور آپ نے جو شروع میں کہا کہ وہاں پہ یعنی گرلز ایجوکیشن کے حوالے سے جو سوچ ہے تو آپ اس کو نہیں چینج کر سکتے. یہی تو ہمارا وہ ہے کہ ڈیسیژن میکر جو ہیں پہلے ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ 20 سال سے ہم ان کو ڈیل کر رہے تھے. دنیا کو سوچنا چاہیے تھا جس طرح سے افغان عورتوں کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے. اور دوسرا اپنے آئسولیشن کی بات کی تو صرف واحد ایک کنٹری ہے رشیا, تو ان کی طرف سے ریکگنیشن ہوئی ہے. ان کی طرف سے بھی جو بیانات آ رہے ہیں وہ تو یعنی یو ایس سے بھی سخت آ رہے ہیں. یعنی ریسنٹلی انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اتنے 1000 جو ہیں وہ ملیٹنٹس اور اتنے فارنر ملیٹنٹس افغانستان میں ہیں. تو ہیں سب کے کنسرنز ہیں افغانستان کے حوالے سے, چاہے وہ یعنی جو سینٹرل ایشیا ہو, چائنا ہو, پاکستان کے ہو, پھر یو این سیکورٹی جو مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹس ہوتی ہیں تو ان میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جو فال آؤٹ ہے وہ صرف پاکستان پہ آ رہا ہے, اور یہاں پہ مینٹلی آپ کو پولیٹیکلی ڈپلومیٹکلی ہر لحاظ سے تیاری کرنی چاہیے کہ یہ چیز ہوگی. اور مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ مجھے یہ شارٹ ٹرم میں چیزیں ریزالو ہوں گی. ہاں, یہ ٹپیکلی مجھے ملیٹنسی انسرجنسی والا ماڈل نظر آ رہا ہے, وہ ٹیررزم والا, کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ, اور ان کو بھی پتا ہے کہ ہم کنونشنل وارفیئر میں ہم مقابلہ نہیں کر سکتے, بلکہ افغانستان میں ایک نئی سوچ وہاں پہ کہ پاکستان ہمیں یعنی وہاں پہ جو سوچ ہے میں کہ پاکستان ہمیں پرووک کر رہا ہے,
کہ اس طرح کے جو کل کا حملہ ہوا ہے تو اس طرح کے حملے ہمیں نہیں کرنے چاہیے یعنی اسلام آباد میں جا کے، کیونکہ یہ پاکستان کی ایک اسٹریٹجی ہے، وہ ہمیں ٹریپ کر رہا ہے اور پاکستان اسی کو ایکسکیوز بنا کے پھر ہمارے جو یعنی بڑے جو سیکورٹی انفراسٹرکچر ہے، ایئرپورٹس وغیرہ سب چیزیں ان کو ٹارگیٹ کرنا شروع کر دے گا. تو ان کے ذہن میں ابھی بھی یہی چیز ہے اور اس پہ جو میری اطلاعات ہے تیاری بھی آلریڈی ہو رہی ہے کہ جو ملیٹنٹ ہے ان کے ذریعے یعنی پاکستان کے ساتھ معاملات کو یعنی جو ہے وہی ٹیررزم کے ذریعے کرنے چاہیے. تو آپ یعنی یہاں پہ یہ کوئی شارٹ ٹرم نہیں ہے اور اس پہ میرے خیال میں فوکس ہے کہ فوکس کم ہے. ایک تو وہاں پہ افغانستان کے ساتھ آپ کا ایشو ہے، دوسرا جو خیبر پختونخوا میں معاملات ہے، کل بھی 7 پولیس والے بیچارے جو ہیں وہاں پہ ٹارگیٹ ہوئے ہیں. تو وہاں پہ اس کے ساتھ اور پولیس والوں نے لکی مروت جو ہے ان کی جو انٹری پوائنٹس ہیں ان کو انہوں نے وہ چوک کیا ہوا ہے، وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ کے جو گورننس ہے وہ بالکل کلیپس کر چکا ہے. جو ساؤتھ آف خیبر پختونخوا وفاق اور صوبے کے درمیان جو کوارڈینیشن ہے وہ بڑا اس وقت زبردست وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، سب سے زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ٹیپو ہمارے ساتھ موجود پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے تو افغانستان سے ذرا رخ کریں گے ایران کا. پوری دنیا کے اندر ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ کے اثرات نظر آ رہے ہیں ہمیں. بریک کے بعد پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. اس وقت ہم دیکھیں تو ایران اسرائیل امریکہ کی جنگ 15ویں روز میں داخل ہو چکی ہے اور امریکہ کی جانب سے ایک میجر ایسکلیشن کی گئی کل رات جب ایران کے کراؤن جول جو ان کی ایک آئیلینڈ ہے خاگ آئیلینڈ اس کے اوپر حملہ کیا گیا. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ ٹویٹ کرنے کے بعد اس بات کا دعویٰ کیا کہ امریکی افواج نے ایران کے خاگ جزیرے پر موجود تمام فوجی دفاعی تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے. یہ تیل کی برآمدات کے لیے بنیادی ٹرمینل سمجھا جاتا ہے. خاگ آئیلینڈ اتنا اہم کیوں ہے؟ آپ میں سے جو لوگ یہ نہیں جانتے ان کو ہم بتاتے ہیں. خاگ جزیرہ تقریباً 20 مربع کلومیٹر پر مشتمل ایک جزیرہ ہے جو خلیج فارس میں ایرانی سرزمین سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. یہ ایران کا سب سے بڑا تیل برآمدی ٹرمینل ہے جہاں سے ملک کی تقریباً 90% تیل کی برآمدات گزرتی ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ دنیا کی اہم ترین توانائی گزرگاہوں میں شمار ہوتا ہے. اسی وجہ سے خاگ جزیرہ نہ صرف ایران بلکہ امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں کے لیے بھی اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے. خاگ جزیرہ ایران کے سب سے بڑے آئل ٹرمینلز میں سے ایک کا مرکز ہے اور ایران کی تیل کی بڑی مقدار یہیں سے عالمی منڈیوں تک پہنچائی جاتی ہے. ایران کے سب سے بڑے تیل کے پیداواری پائپ لائنوں کے ذریعے تیل کو خاگ جزیرے تک پہنچاتے ہیں. جزیرے کے جنوب میں آبنائے ہرمز واقع سمندری گزرگاہ ہے اور مشرق وسطی کے تیل پیدا کرنے والے ممالک کو عالمی منڈیوں سے جوڑتے ہیں. اگر خاگ جزیرہ کسی حملے یا رکاوٹ کی وجہ سے غیر فعال ہو جائے تو ایران کی تیل کی برآمدات شدید متاثر ہو سکتی ہیں. اس کا اثر نہ صرف ایران کی بلکہ عالمی تیل کی سپلائی اور قیمتوں پر بھی پڑ سکتا ہے. ایران نے جواب کے طور پر جو سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس ہے اس کو نشانہ بنایا. وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق زمین پر موجود امریکی فضائیہ کے 5 طیاروں کو نقصان پہنچایا ہے. دوسری جانب امریکی وزیر دفاع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایرانی جو مین اسٹریم قیادت ہے وہ تو چھپ رہی ہے، بنکرز کے اندر چھپ رہی ہے. ملاحظہ کریں. Leadership is in no better shape. Desperate and hiding, they've gone underground, cowering. That's what. لیکن ایسا نہیں تھا. ہم نے دیکھا کہ علی لالجانی کل یوم قدس کی ریلی کے اندر اس کو لیڈ کر رہے تھے، میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کی جو دیگر قیادت بھی ہے آپ ان ویژولز میں دیکھ چکے ہیں. بین الاقوامی میڈیا بھی بار بار رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ کے پاس 2 ہفتے کے آگے مزید کوئی اسٹریٹجک گینز کے آپشنز نہیں ہیں. امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے 2 ہفتے بعد جنگ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے جہاں واشنگٹن صورتحال پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے جس سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے راستے محدود ہو گئے ہیں. بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ابتدائی فضائی حملوں میں ایرانی قیادت کو بڑا نقصان پہنچا، تاہم ایرانی حکومت ختم نہیں ہوئی اور فوری طور پر نئی قیادت قائم کر دی گئی. ماہرین کے مطابق ایران کی مزید دفاعی حکمت عملی نے فوجی نظام کو قیادت کے نقصان کے باوجود فعال رکھا. ایران نے جوابی کارروائی میں خلیجی ممالک، بحری جہازوں اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا جبکہ آبنائے ہرمز میں کشیدگی بڑھا کر عالمی تیل کی سپلائی کو خطرے میں ڈال دیا ہے. رپورٹس کے مطابق کئی ممالک نے اپنے اسٹریٹجک تیل کے ذخائر جاری کیے مگر مہنگائی اور سپلائی بحران برقرار ہے. میں ایندھن راشننگ شروع ہو گئی ہے جبکہ پاکستان سمیت کئی ممالک میں تجارتی سرگرمیاں ممکن نہیں ہو پا رہی. ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کی حکمت عملی 3 نکات پر مبنی ہے: حکومت کا تحفظ، جوابی حملوں کی صلاحیت برقرار رکھنا اور جنگ کو طول دینا تاکہ مذاکرات اپنی شرائط پر کیے جا سکیں. دوسری جانب صدر ٹرمپ نے ایران سے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے مگر امریکی حکمت عملی پر سوالات بھی اٹھ رہے ہیں.
जंग के असरात अमरीकी सियासत पर भी पड़ रहे हैं। बढ़ती महंगाई और तेल की कीमतों के बायस आइंदा कांग्रेस इंतखाबात में हुक्मरान जमात को सियासी दबाव का सामना हो सकता है। तज्जियाकारों के मुताबिक मुमकिन रास्तों में महदूद जंग बंदी, जमीनी फौज भेजना या ईरान के अंदरूनी गिरोहों की हिमायत शामिल हो सकती है। ताहम हर ऑप्शन मजीद अदम इस्तेहकाम का खतरा रखता है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमरीका इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग का फौरी हल नजर नहीं आता और इम्कान है कि अमरीका फतह की तारीख बदलकर महदूद फौजी कामयाबी को ही सियासी कामयाबी करार दे। अमरीका पर ईरानी वजीर खारजा ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि अमरीका ने कई माह तक भारत पर दबाव डाला कि वो रूस से तेल की दरामदाद बंद कर दे। ताहम ईरान के साथ 2 हफ्तों की जंग के बाद व्हाइट हाउस अब दुनिया को रूसी तेल खरीदने पर आमादा करने की कोशिश कर रहा है। अमरीका के अपने जो साबिक इत्तेहादी, अभी के कुछ सेमी इत्तेहादी हैं, जर्मनी ये सवाल पूछ रहा है कि लगता है कि अमरीका के पास कोई प्लान नहीं है। States and Israel have been waging a war against Iran for over a week. We share many of these objectives, but with each day of war, more questions arise. Above all, we are concerned that there is obviously no common plan for how this war can be brought to a convincing end quickly. Meanwhile, we are witnessing a dangerous escalation. डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उनके अहदाफ और इसराइल के अहदाफ सेम नहीं है इस खत्ते के अंदर, इसलिए वो जंग के खत्म होने के बारे में कोई बात भी डेफिनेट नहीं कह सकते। I think they might be a little different, I guess, different country than we are. I can't tell you that. I mean, I have my own idea, but what good is it? It'll be as long as it's necessary. They've been decimated. The whole thing is collapsing. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कुछ मुशीर उनको ये मशवरा भी दे रहे हैं कि आप विक्ट्री डिक्लेयर करें और निकलें यहां से। Look, we've degraded Iranian capabilities massively. Their army, navy, air force all been destroyed. This is a good time to declare victory and get out. And that is clearly what the markets would like to see. We don't want that to persist longer than it has to. But there are actually worse outcomes than that. So if the Iranians get hit, if their oil and gas infrastructure gets hit, they've already said they're going to engage in tit-for-tat retaliation against the Gulf state. प्रोग्राम के हिस्से में कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर के मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कामरान, आपसे आगाज करते हैं। ये जो आज खाग आइलैंड के ऊपर हमला किया है अमेरिका ने, ये बहुत एस्केलेशन लेडर पे बहुत ऊपर ले गए हैं। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि दुबई को इंतबाह किया है ईरान ने कि अब अपने तमाम जो साहिली पट्टी के इलाके उनको खाली करें, क्योंकि वहां पे वो अटैक करने वाले हैं। इस वक्त एज वी स्पीक जो मुशीर उनको मशवरे भी दे रहे हैं ट्रंप को कि भाई विक्ट्री डिक्लेयर करें और यहां से निकल जाए। क्या ये आज का जो हमला है ये वॉशिंगटन के लिए एक विक्ट्री के तौर पर एक एग्जिट प्लान हो सकता है? आई थिंक ये डिपेंड करता है। मेरे ख्याल में ये जो हमला इन्होंने किया है खाग आइलैंड के ऊपर, ये एक लेवरेज या एक प्रेशर टूल जो है इस्तेमाल किया उन्होंने ईरान के खिलाफ, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जो चोक किया है ईरान ने, और खुद अब अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है बेस्ड ऑन जो उनके सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के ऑफिशियल्स हैं कि अमरीका ने अंडर एस्टिमेट किया था ईरान की सलाहियत को, और उनका नहीं ख्याल था कि ईरान मुकम्मल तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देगा। और क्योंकि अब उन्होंने उसको बंद कर दिया है, तो मेरे ख्याल में ये एक जो एस्केलेशन जिसे आप कहते हैं, सम टाइम आप एस्केलेट करते हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट को डी एस्केलेट करने के लिए, तो एक गैम्बल लिया है अमेरिकी सदर ट्रंप ने कि खाग आइलैंड को टारगेट करके, और वो भी उन्होंने अभी जो उनका एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट नहीं किया, बल्कि जो मिलिट्री बेसिस हैं उनको टारगेट किया। मकसद ईरान को एक मैसेज देना कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को इसी तरीके से चोक रखेंगे तो अगले मरहले में फिर हम आपकी जो एनर्जी की और तेल की जो तनसीबात हैं, जो आपके ज़खायर हैं, उनको भी हम निशाना बना सकते हैं। तो ईरान का ऑलरेडी रिएक्शन हमने देखा है कि यूएई में उन्होंने जो बड़ी एक ऑयल फैसिलिटी है उसको निशाना बनाया है। ईरान यहां पर बैक डाउन करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो इस वक्त सिचुएशन नजर आ रही है, वो कहते हैं ना कि जब कोई भी आप कार्रवाई का आगाज करते हैं उसके एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो हम मेरे ख्याल में उस टेरिटरी में अब जा रहे हैं जहां पे इस वॉर के एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हमें नजर आ रहे हैं। जनरल साहब, अभी तक तो जो सऊदी अरब है और कुछ गल्फ स्टेट्स हैं वो इस जंग के अंदर बाकायदा तौर पे मिलिटरीली नहीं कूदी हैं। हालांकि इसराइल और अमेरिका बार बार उनसे मुतालबा कर रहा है, उनकी कोशिश है कि जी ये इसका वाइड हो मजीद दायरा, लेकिन पाकिस्तान का भी सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट है। आपको लगता है कि जो गल्फ स्टेट्स हैं, जीसीसी स्टेट्स हैं, ये इस जंग से मिलिटरीली अलग थलग रह पाएंगी या अमेरिका और इसराइल कामयाब हो जाएंगे उनको अपनी तरफ खींचने में?
جی دیکھیں ماریا، میں سمجھتا ہوں کہ گلف کنٹریز جو ہیں وہ خود کنفیوزڈ ہیں ان اے وے کہ جب امریکہ جو یہ وار لیڈ کر رہا ہے اور ویج کر رہا ہے وہ خود نہیں پولیٹیکل ان کے آبجیکٹیوز کلیئر ہیں. جب پولیٹیکل آبجیکٹیوز کلیئر نہیں ہے، کنفیوزنگ ہے، فلوٹنگ ہے، اور ابھی تو یہاں تک پہنچ چکا ہے کنفیوژن کہ ابھی وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے ہی میڈیا کو اور ان کو بھی رسپانسیبل قرار دے رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں یہ جنگ ہار جاؤں. کبھی وہ اپوزیشن کو قرار دے دیتے ہیں، وہ مختلف اپنے مشیروں تک کو وہ قرار دے رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے کنفیوز کیا. آج انہوں نے اپنے آپ کو ڈیل لنک کیا ہے ود دی اسرائیلی آبجیکٹیوز، تو وہ کہہ رہے ہیں ان کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں، میرے اپنے آبجیکٹیوز ہیں. تو جب ایک وار جو ویج کر دی گئی، جو وہ جی سی سی کنٹریز نے تو ان کو پہلے بھی منع کیا تھا کہ جی آپ وار کی طرف نہ جائیں، تو ہاؤ کین دے گیٹ انوالوڈ ان ٹو دس. دیکھیں ایران نے بڑا اسمارٹلی پریشر پوائنٹ کریٹ کیے ہیں، یہ جو اکنامک پریشر پوائنٹس کریٹ کیے. ایچ بیرل آف آئل امریکہ کو خود اس بم سے زیادہ مہنگا پڑ رہا ہے جو بم وہ ایران کے اوپر برسا رہے ہیں. تو ایران نے تو اپنی ریٹیلیشن میں آئی تھنک بڑا اسمارٹلی انہوں نے یہ جو آئل والا ویپنائز کیا ہے سسٹم، اکنامکس کو ویپنائز کیا ہے. تو گنز تو بول رہی ہیں، گنز آر اسپیکنگ، اکانمیز آر ویپنگ، تو وہ بلیڈ ہو رہی ہے نا، بلیڈ ہو رہی ہیں. تو انہوں نے آئی تھنک اس کو چوک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایرانیز، اور یہی وہ پریشر ہے جو پورے ورلڈ کا اور پورے جی سی سی کا امریکہ کے اوپر ایران بلڈ کرنا چاہتا ہے کہ بیکاز آف دیز اکنامکس، کیونکہ ایوری کنٹری، ایوری پرسن آن گاڈز ارتھ از امپیکٹڈ بائی دس وار. ہر انڈیویجل، میں، آپ، ہم سب، پوری دنیا میں یہ ایران نے اس کو بڑا اسمارٹلی لے گیا ہے. تو آئی تھنک اس وجہ سے جی سی سیز اوائڈ کر رہی ہیں، ریسٹرینٹ شو کر رہی ہے کہ ان کو آؤٹ کمز اور کانسیکوینسز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوگا کیا آگے چل کر. سو کامران 4-5 منظر نامے نا، ایک تو یہ کہ رجیم چینج ہو جاتا نہیں ہوا، دوسرا یہ کہ ایران کے اندر سول وار ہو جاتی وہ نہیں ہوا، تیسرا یہ ہے کہ ہم بوٹس آن گراؤنڈ امریکہ بھیج دے. اس کے بارے میں متضاد خبریں ہیں، وہ بڑا ہی مشکل کام ہے. ایران سے اگر آپ اپڈیٹ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں آئیں تو صحیح امریکی، پھر ہم دیکھ لیں گے ان کو آگے سے. اس کے علاوہ چوتھا منظر نامہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آج وکٹری ڈکلیئر کر کے چلے جائیں. اس کے علاوہ تو کوئی ہمیں پاسبل سولوشن نظر نہیں آ رہا نا اس وقت. بالکل، آئی تھنک ایون اگر امریکی صدر ٹرمپ وقتی طور پر وکٹری ڈکلیئر بھی کر دیں تو میرا خیال ہے یہ جو اس تنازع کے اندر وقتی پاز ہوگا، دوبارہ جو فالٹ لائنز ہیں اور دوبارہ یہ چنگاری جو ہے وہ اس پورے ریجن کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. جو سب سے بڑا میرے خیال میں اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ایران اور گلف کنٹریز کے درمیان ہمیشہ ایک بد اعتمادی رہی ہے، ایشوز رہے ہیں. لیٹلی سعودی عرب اور ایران کے درمیان ضرور مفاہمت ہوئی لیکن انڈر لائن کازز رہے. لیکن یہ جب ڈسٹ سیٹل ہوگی، اگر وقتی طور پر یہ چیزیں نیچے جاتی ہیں، تو ایک تو ایران نے جو کام کیا ہے کہ انہوں نے سکسیسفلی یہ اسٹریٹ آف ہرموز کو ایز اے چوکنگ پوائنٹ یوز کیا ہے، وہ پوری گلوبل جو اکانومی ہے اس کو بٹھا سکتے ہیں. اور گلف کی جو تیل کی ٹریڈ اور گیس کی ٹریڈ وہ اسی رستے سے ہوتی ہے. تو گلف کنٹریز ول بی ویری ولنریبل. اور اس صورت کے اندر آئی تھنک جو چیلنج ہوگا اس پورے ریجن کے لیے، ون، اور یہ پاکستان کی پرسپیکٹو سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم تو نہیں چاہتے کہ ایران اور گلف کنٹریز کے درمیان جو اختلاف ہے وہ بڑھے. اگر بڑھے گا تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے. تو میرے خیال میں یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے اس مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا ہے کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس کو کس طرف لے کے جائیں. اور الٹیمیٹلی امریکہ کو چلیں جو نقصان ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس ریجن کو جو نقصان ہوگا وہ میرے خیال میں کیٹاسٹرافک ہے. جیل صاحب، یہ بوٹس آن گراؤنڈ کی بار بار امریکی صدر بات کرتے ہیں، پھر اس کے علاوہ انہوں نے اضافی کمک بھی بھیجی ہے. مختلف اپنی اسٹریٹجک پوزیشنز ہیں، چاہے وہ نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا کے ادھر انہوں نے جو پارک کیے ہوئے تھے جہاز وہاں سے موو کیے. ہم نے دیکھا کہ نارتھ کوریا نے بھی آج چند میزائل ٹرائی کر لی ہے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر. تو یہ جو بوٹس آن گراؤنڈ والی بات کرتے ہیں، یہ خالی ایک ڈراوا ہے یا یہ اسٹریٹجکلی ممکن ہے بھی کہ نہیں؟ دیکھیں کیوٹک سچویشن ہے جی، ٹو بی ویری آنیسٹ. کنٹرول نہیں ہے اس وقت. کیلیبریٹ جو وار ہو رہی ہے یا وہاں پہ جو سسٹمیٹیکلی انفولڈ ہو رہی ہے وہ اس کا کوئی کنٹرول نظر نہیں آ رہا ہے. وہ بار بار تمام آپشن سامنے رکھ رہے ہیں، نہ اس کے ٹائم پیریڈ کا تعین ہو رہا ہے، اس لیے کہ آبجیکٹیوز کلیئر نہیں ہو رہے. بوٹس آن گراؤنڈ تو ایران کو سوٹ کرتے ہیں. ابھی جس طرح کامران کہہ رہے تھے کہ جی ٹیمپریری پاز ہوگا، ایران کا بھی یہی فیئر ہے. دیٹس وائی ایران وڈ ناٹ لائک کہ یہ جو جنگ ہے اس وقت ختم ہو، وہ اس کو تھوڑا سا پرولونگ کرنا چاہیے. اسے پتا ہے 6-7 مہینے کے بعد پھر یہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں گے. تو وہ ایران نے کہا کہ آئی ایم گوئنگ ڈاؤن، اف آئی ایم گوئنگ ڈاؤن تو میں اتنی کاسٹ کریٹ کر لوں دنیا کی کہ اگلی دفعہ امریکہ کو کوئی سپورٹ ملے ہی نہیں. ایون گلف کنٹریز بھی پریشر کے نیچے آ کے یار یہ میرے لیے تو سچویشن کریٹ کر دے. دیکھیں نا گلف کنٹریز کا اب اس جنگ سے کیا تعلق ہے جی، مجھے بتائیے.
جو امریکہ ہے جو کہہ رہا ہے جی امییننٹ تھریٹ ہے مجھے، امریکہ کے لوگ کہہ رہے ہیں، کانگریس نے کل کہہ دیا، کانگریس کے میکسیمم کانگریس مین یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو جنگ ہو رہی ہے، لیٹ دس جنگ بی اوور، لیٹ دس وار بی اوور. ہم ٹرمپ سے پوچھیں گے کہ وہ کون سا تھریٹ تھا جس کے اوپر تم نے یہ ثابت کر دیا، اس کو لائر بھی قرار دے رہے ہیں. تو دیر آر لاٹ آف تھنگز ہیپنگ، اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایران اتنے جلدی اب اس جنگ سے نکلنا چاہے گا. امریکہ اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ امریکہ اس جنگ کو ختم کرے، نوشن آف وکٹری لکھے اور نکل جائے، ہو وڈ گارنٹی کہ ایران بھی اس جنگ سے اب نکلنا چاہتا ہے کہ نہیں، کہ وہ ونس فار آل اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے. اور آلریڈی انہوں نے 3 جو شرائط ہیں کہ ایک تو یہ مجھے گارنٹی دی جائے کہ جی یہاں پہ حملہ نہیں ہوگا، دوسری شرط بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی جو میرا رائٹ آف سوورینٹی ہے اینڈ رائٹ آف مائی سیکورٹی وہ مجھے دیا جائے. اور سیکورٹی میں پھر نیوکلیئر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو اس کے اوپر آپ نے نیگوسیشنز کی تھی، وہ تو پہلے ہی ایران آپ کے ساتھ تیار تھا، زیرو اسٹاک فائلز پہ جانا چاہ رہا تھا، انسپیکٹرز کو لانا چاہ رہا تھا کہ جتنی سخت رجیم سے انسپیکشن کر لیں. دیٹ واز دا بیسٹ پوائنٹ جہاں پہ وہ بیسٹ نوشن آف وکٹری لکھتا کہ وداؤٹ فائرنگ اے سنگل بلٹ میں نے پالیسی کیپچولیشن میں کافی چیزیں اچیو کر لی ایز فار ایز ایران از کنسرن. لیکن مقصد تھا ہی جنگ کرنا، ڈسٹرکشن آف دا رجیم، ڈسٹرکشن آف ایران. تو ایران نے آئی تھنک انکنونشنل ریسپیٹرک موڈ میں جا کے اکنامک پریشر پوائنٹس اسٹیبلش کر کے، اور اب گلف کنٹریز کو بھی پتا ہے کہ جتنا یہ ایرانی آئل تنصیبات پہ حملہ کرے گا یا ریزروز کو چھیڑے گا، رسپانس جی سی سی کے ریزروز کے اوپر ہی جائے گا. ایران کی طرف سے تو وہ کہتے ہیں $200 چھوڑ کے اوپر چلا جائے، جتنا اوپر جائے گا ایران کا پریشر جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا اور دنیا میں چیخیں نکلیں گی. جی کوئکلی ماری ایک لائن میں کہہ دوں کہ وار کی جو سچویشن ہے وہ آپ اندازہ لگا لیں، تمام ملک ابھی انڈیا سمیت وہ ایران سے پوچھ رہے ہیں، ہرمز سے، ویسٹ بھی جو ہے ایران سے پوچھ رہا ہے کہ جی مجھے ہرمز سے ہمیں گزرنے دیں. اس کا مطلب ہے دا کنٹرول آف دیٹ پوائنٹ، دیٹ پریشر پوائنٹ از ود ایران. وہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور انفارچونیٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو نیریٹو ہے، یا فارچونیٹلی آئی ڈونٹ نو، وہ کوئی بھی نہیں بائی کر رہا جی. ایون امیرکنز آر ناٹ بائنگ ہز اسٹوری. اسرائیل جو ہے وہ پروپیگنڈا کر کے گلف کو اندر ڈالنا چاہتا اور کہنا چاہ رہا ہے کہ جی گلف مجھے پوری، لیکن ابھی تک گلف اسٹیٹ کی طرف سے ریسٹرین ہے. کامران، یہ جو آج ڈی لنک کیا ہے اسرائیل کے اہداف سے امریکہ کے اہداف کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یا پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کسی بات کی سینس ہم کیوں سوچیں؟ یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ ٹرمپ کی کسی بات کا اعتبار نہیں، کیونکہ جو امریکہ اور اسرائیل ہے، آپ ٹرمپ کو نکال بھی دیں تو ان کی تو مڈل ایسٹ کو لے کر کے سوچ ایک ہی ہے. بٹ اس کیس کے اندر یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ جو اس جنگ میں اگر دھکیلا ہے امریکہ کو تو وہ اسرائیل کے پرائم منسٹر بینجامن نیتن یاہو ہیں، اور وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں ایرانی بیک جو گروپس تھے وہ کمزور ہوئے ہیں، بشار الاسد کی حکومت سیریا میں چلی گئی، تو وہ ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ ایران کو کمزور کرے. لیکن اب کلیئر آبجیکٹو جب آپ کو نظر نہیں آ رہے، جو آپ کہہ رہی تھی کہ بوٹس آن گراؤنڈ، تو ایک چھوٹی سی ایگزامپل اگر آپ دیکھیں، جب عراق کو انویڈ کیا تھا نا امریکہ نے، تو امریکہ کی فورسز کے خلاف پہلا جو ری ایکشن ہے وہ 5 مہینے کے بعد آیا تھا. یہاں پر تو پہلے دن سے ایران جو ہے وہ رسپونڈ کر رہا ہے. تو اور پھر جو ایران کا سائز ہے، 9 کروڑ کی آبادی ہے، پھر ویل اسٹیبلشڈ ان کی پاسداران انقلاب ہوں، پھر ان کی رضاکار فورس ہے، پھر ان کی ریگولر آرمی ہے، تو وہاں پر جا کر کے تو بالکل وہ پھنس جائیں گے. تو وہ اتنا آسان نہیں ہے. لیکن اس میں ایک جو بڑا اہم نقطہ ہے کہ جو ایک ڈائلیما ہے اس وقت گلف کنٹریز کا، کہ گلف کنٹریز ابھی تک تو دفاع میں ہیں، کہ یعنی کہ جو میزائلز اور ڈرونز آتے ہیں انٹرسپٹ کرتی ہیں، اگر وہ اس جنگ میں کسی طریقے سے شامل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ایران کے اوپر حملے کرتے ہیں، تو ایران یہ نیریٹو بیچے گا کہ دیکھیں یہ مسلمان ممالک اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر ہمیں مار رہے ہیں. اب ان کے لیے بھی بہت بڑا پرابلم ہے. جو میں پاکستان کے لیے بھی اور اوور آل اس ریجن کے لیے جو سب سے چیلنجنگ ٹائم دیکھ رہا ہوں نا، ابھی تو گلف کو چلے مار پڑ رہی ہے. آئی تھنک ونس یہ جب جنگ ختم ہوگی تو گلف اپنے جو ڈیفینسز ہیں، اپنی جو باقی معاملات ہیں، ان کو میرے خیال میں اسٹرینتھن کرے گا. اور مجھے نہیں لگتا کہ مستقبل میں ایران اگر جواز وہ کوئی بھی پیش کرے کہ وہ اس طریقے سے خاموش بیٹھیں گے. ادروائز جس طرح ایران کی ایگزسٹنس جو ہے انڈر تھریٹ ہے، اب تو گلف کی بھی جو ایگزسٹنس ہے وہ انڈر تھریٹ آ گئی ہے. تو یہ نئی فالٹ لائنز میں تو دیکھ رہا ہوں اس ریجن میں جو مجھے بنتی نظر آ رہی ہیں، اور بہت زیادہ ملٹرائز مزید ہونے جا رہا ہے خطہ. جو آپ کے ڈیولپمنٹ بجٹس ہیں وہ سارے ملٹری کے اوپر، ڈیفنس کے اوپر بڑی میجر ری ڈائریکشن ہوگی دنیا بھر کے کیپٹل کی. اس حوالے سے جنرل صاحب، پاکستان کے لیے تو اس وقت اور ایشوز بھی ہیں. افغانستان سے ڈرون آ جاتے ہیں، ایران کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، وہ جو پورا ویسٹرن بارڈر ہے وہ بہت ہی زیادہ اس وقت اس پہ ایک فلیش پوائنٹ ہے. تو اس وقت یہ بیلنسنگ ایکٹ خاص طور پہ مینج کرنا آسان نہیں ہے. کیا چیلنجز دیکھ رہے ہیں آنے والے چند ہفتوں میں آپ؟
دیکھیے آف کورس ایران کی جو سچویشن ہے وہ اسٹریس کریٹ کر رہی ہے، بٹ ماریا گڈ تھنگ از کہ پاکستان از ویری کلیئر ان دیئر پولیٹیکل آبجیکٹیوز ٹو وار ایز فار ایز افغانستان طالبان آر کنسرن جی. اور آف کورس انڈیا چاہے گا کہ اسرائیل کی سپورٹ کے ساتھ افغانستان کے طالبان کو یوز کر کے انہی کوئی را مٹیریل وار کا بنا کے پاکستان کو سکویز کیا جائے. بٹ پاکستان نے بھی اپنی ول شو کر دی. اگر قندھار پختیا تک آج سے چند مہینے پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان اس وار کو لے کر قندھار اور پختیا اور کابل کے اندر چلا جائے گا. تو آئی تھنک پاکستان ول کنٹینیو ود دیٹ بیکاز وہ سمجھا کہ تحریک طالبان افغانستان از پارٹ آف اے پرابلم، دے آر ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. تو وہ آف کورس اس کو کنٹینیو رکھیں گے. اور یہ جو بیلنسنگ ایکٹ تھرو آر ڈپلومیسی، یہ جو شٹل ڈپلومیسی ہو رہی ہے ہماری ملٹری پولیٹیکل دونوں طرف سے، آئی تھنک جو ریسٹرینٹ ابھی تک سعودی عربیہ نے رکھا ہوا بھی ہے ان کو بھی پتا ہے، وہ سعودی عربیہ کو بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کو فیوچر میں کیا نقصان ہونا ہے. اور ایران بھی کنسرن ہے. دیکھیں ایران کی ہم تعریف تو بہت دیکھ رہے ہیں، رسپانس تو بہت دے رہے ہیں، لیکن ان کی بھی ایک کیپیبلٹی ہوگی. آف کورس دے آر ڈوئنگ اٹ ویل. ایک ان کو وہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے. مجھے تو ڈر اس وقت سے لگتا ہے کہ جب یہ کیوٹک ڈیسیژن میکنگ یا ایریٹک ڈیسیژن میکنگ پہ اگر امریکہ جائے گا تو اس کا امپیکٹ بڑا برا ہیومینٹی پہ ہوتا ہے جی. اس وقت تو ایران کی دونوں چیزیں بڑی اچھی فنکشن کر رہی ہیں. 93 ملین پیپل آف ایران اور ان کے جو اسٹریٹجک لوکیشن اس کا وہ پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن جب انیلیشن کی طرف چلے جاتے ہیں، ایک وہ کہتے ہیں نا ہاتھی جب وہ نقصان تو کرے گا یا پھیلے آئے گا جنگ کو، خدا نہ خواستہ وہ اسکلیشن لیڈر پہ اوپر جاتا ہے اور بامبنگ کو اتنا وسیع کر دیتا ہے تو پھر بہت نقصان ہونے کی بہت شکریہ. اس وقت میں جنرل ریٹائرڈ زاہد ہمارے ساتھ موجود تھے. کوشش ہماری تھی کہ مدثر ٹیپو صاحب سے بھی ہمارا رابطہ ہو جائے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہاں صورتحال تھوڑی ایران کے اندر ایک وہاں پہ مرکیوریل سی ہے، جو انٹرنیٹ کنیکشن ہے وہ تھوڑا سا چاپی بھی ہو جاتا ہے، تو ہماری ان سے بات نہیں ہو پائی. بہرحال کوشش کریں گے ان سے ہم رابطہ کرتے رہیں اور کچھ اپڈیٹس لیں. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو ہمارا کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. ایک طرف جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کی حکومت کو 11 ارب کا جہاز ملتا ہے، دوسری طرف اسی صوبے کے اندر جو اساتذہ ہیں ان کو تنخواہیں بھی نہیں مل پاتی. ڈان کی رپورٹ کے مطابق پنجاب میں پیما کے تحت چلنے والے تقریباً 4300 اسکولوں کے 20,000 اساتذہ کو گزشتہ 3 ماہ سے تنخواہیں نہیں مل سکیں، جس کی وجہ سے انہیں شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے. اساتذہ اور اسکول انتظامیہ کے مطابق جنوری، فروری، مارچ کی ادائیگیاں تاحال زیر التوا ہیں، جس کی وجہ سے اسکولوں کے لیے اساتذہ کی تنخواہیں اور دیگر اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گیا ہے. اس صورتحال کے باعث کئی اساتذہ مستحکم آمدنی کی تلاش میں نوکری چھوڑنے پر غور کر رہے ہیں. تعلیم کے شعبے سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ اگر مسئلہ جلد حل نہ ہوا تو تقریباً 6 لاکھ طلبہ کی تعلیم متاثر ہو سکتی ہے اور ہزاروں اسکولوں کی تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہونے کا خدشہ ہے. اساتذہ کا کہنا ہے کہ انہیں ہر ہفتے ادائیگیوں کی یقیندہانی کرائی جاتی ہے، مگر مسلسل تاخیر نے ان کے گھریلو اخراجات اور مالی حالات کو مزید خراب کر دیا ہے. انہوں نے خبردار کیا کہ اگر عید سے پہلے 3 ماہ کی بقایا ادائیگیاں جاری نہ ہوئی تو وہ حکام کے خلاف احتجاج کریں گے. اس حوالے سے پیما کے ایگزیکٹو امتیاز شاہد گوندل کا کہنا تھا کہ جنوری تک کی ادائیگیاں جاری کی جا چکی ہیں، جبکہ فروری کی ادائیگیاں 5 سے 7 دن میں جاری ہونے کا امکان ہے. انہوں نے واضح کیا کہ پیما اساتذہ کو براہ راست تنخواہیں ادا نہیں کرتی بلکہ پارٹنر اسکولوں کو سبسڈی فراہم کرتی ہے اور اساتذہ کو تنخواہوں کی ادائیگی اسکول انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اساتذہ ہی نہیں، محکمہ ہیلتھ کے بھی ہزاروں ملازمین یہ گلہ کر رہے ہیں کہ ان کو تنخواہیں نہیں جا رہی ہیں. اور یہ خبر ہے جی کہ جو ہیلتھ کلینک ہے اس کے فیز 3 کے ہزاروں ملازمین تنخواہوں سے محروم ہیں. تعلیم کا شعبہ، صحت کا شعبہ کسی بھی ملک میں کسی بھی صوبے کی سب سے بڑی پرائیورٹی ہوا کرتی ہے، لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا زیادہ ڈسپرپورشن ہے کہ ہماری جو فنڈز ہیں وہ کدھر خرچ ہونے ہیں کدھر نہیں خرچ ہونے ہیں. جو 11 ارب ہیں سے دونوں شعبوں کے اندر بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ریفارمز لائی جا سکتی ہیں اگر پیچھے پولیٹیکل انٹینٹ ہو. پروگرام کو ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.